बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ प्लस स्पेशल के साथ मैं हूं मौज़म शाह और हर खबर के भरपूर तज्ज़िये के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अजीज़ आरिफ साहब। अजीज़ आरिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बात करेंगे आज सबसे बड़ी होने वाली समाअत की, जिसमें बड़े दलाइल दिए गए, बड़े वकला पेश हुए और बड़े वजीर आज़म के खिलाफ ये समाअत जारी है। हुआ कुछ यूं कि जब दलाइल दिए जा रहे थे तो जस्टिस एजाज अफजल ने ये कहा कि JIT रिपोर्ट तो हमने भी पढ़ी है, टीम की फाइंडिंग्स सारा पाकिस्तान जान चुका है, JIT की फाइंडिंग्स के पाबंद नहीं है। ये कहना था जस्टिस एजाज अफजल का। फाइंडिंग्स पर अमल दरामद क्यों किया जाए ये आप बताएंगे, वकला ये बताएं। और ये उस वक्त कहा जब तौफीक जाहिद जो कि वकील जब जमात इस्लामी के वकील दलाइल दे रहे थे, उस वक्त जस्टिस एजाज अफजल ने ये रिमार्क्स दिए। जस्टिस एजाज अफजल ने इन रिमार्क्स का मकसद क्या था कि JIT जो कुछ मालूम कर चुकी है, JIT की जो तहकीकात हैं वो तहकीकात अपनी जगह, लेकिन वो लोग जो कि ये समझ रहे थे कि JIT ने अपना काम मुकम्मल नहीं किया, बल्कि JIT ने ही सब कुछ कर लिया है और JIT ने ही फैसला भी सादिर कर दिया है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। बल्कि जस्टिस एजाज अफजल का आज के जो रिमार्क्स हैं, अजीज आरिफ साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि फाइंडिंग्स पर अमल दरामद क्यों करें, ये वकला बताएंगे। नहीं, उन्होंने ये पूछा है सवाल इसलिए कि इसको JIT को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा ना। और मैंने पहले भी कहा था कि JIT को मावनत के लिए क्लियर किया है, JIT को क्लियर ही किया है, इसलिए बनाया है उन्होंने। उसके कोई चीजें और हैं तो ले लो, ठीक है, जमा कर लो ताकि मजबूत तरीके से आए। जैसे मैं पहले कहता हूँ कि अदालत नहीं चाहती कि उसके ऊपर अदालती मर्डर का दोबारा दूसरी दफा लेबल लगे, ठीक है, क्योंकि ये तो सियासी शहीद बनना चाह रहे हैं ना, तो ये भी बोलेंगे कि जी अदालती मर्डर हुआ था हमारा। तो वैसे तो एक्चुअल अदालत ने एक तरह से ये बता दिया है कि JIT अदालत नहीं है, ये जो वकला का पैनल बैठा हुआ है ये अदालत है, ये बेंच अदालत है। हाँ, ये शायद ये कि ये लोग समझ नहीं रहे ना, और JIT के चक्कर में सबको रगड़ रहे थे, अदालत ही समझ रहे थे उसको, ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं था। और अदालत को तो आज अपना फैसला सुनाना था, ठीक है ना, इसलिए 2 जजेस ने दे दिया, 3 ने फैसला देना था। इन्होंने तो अपनी मामलत के लिए एक टीम तैयार की थी कि वो चीज़ बताओ ताकि अगर हम और सेटिस्फाई हो जाते हैं फिर फैसला देते हैं। लेकिन अदालत, मैंने कहा, जालिम नहीं है, रहम दिल है, और इन पर तो बारिश कर दी रहमत की कि साहब मजीद जो है इनको बुला लिया, वकीलों को हेयरिंग कर ली, इन्होंने सबमिट कर दी एक और एप्लीकेशन जिसमें 34 इनके एतराज़ात हैं मियां साहब के, इसहाक डार के साहब के अलग है। तो ये दोनों तो साहब जिल्द नंबर 10 जिसको अदालत ने ये कहा है कि जिल्द नंबर 10 अभी बाकी है और जिल्द नंबर 10 पर अभी बात की जाएगी, जिल्द नंबर 10 अभी सामने लाने का कोई इम्कान है? हाँ बिल्कुल, जिस तरह ये प्रेशराइज कर रहे हैं ना, और कि जिल्द नंबर 10 इसमें 34 निकात में ये भी शामिल है जो एतराज़ात लगाए इन्होंने मियां साहब ने कि ये सामने लाई जाए। अगर ये सामने लाई जाती है तो फिर उसके बाद उस पर भी बहस होगी, उस पर भी दलाइल आएंगे, ये तो उस पर भी मजीद दरखास्तें आएंगी। मैं समझता हूँ कि शायद जो JIT ने कहा है इसको ना खोला जाए, क्योंकि इसमें गैर मुल्की चीजें ज्यादा है, तो उसको ना खोला जाए, और उसमें और भी चीजें मुल्की भी है। तो लेकिन वो चाह रहे हैं कि अभी पंडोरा बॉक्स ना खोले तो अच्छा है, और इसी के ऊपर कनात कर लिया जाए और इसी पे देख लिया जाए। अगर वो पंडोरा बॉक्स खुल जाता है, जिसे वॉल्यूम 10 का नाम दिया गया, ठीक है, मैं समझता हूँ उससे मियां साहब को, मुस्लिम लीग नवाज को मजीद नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर ये पंडोरा, अच्छा दूसरा ये कह रहे हैं वीडियो जो हुई है वो भी खोला जाए, तो अगर वीडियो भी अगर ओपन कर दी जाती है तो मैं समझता हूँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी को बहुत शदीद नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि उसमें इन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया कि तशद्दुद और हिरासा किया गया। तो तशद्दुद तो खैर कोई नहीं कर सकता कि उठ के थप्पड़ जूते लात मारे, ये तो कभी नहीं होता। और इतने बड़े लोग बैठे थे, उनसे जो प्रोसीडिंग हुई है उसके अंदर है, उसकी तो वीडियोस मौजूद है ना साहब, वो जरूरत पड़ने पर वीडियोस भी पेश कर दी जाएंगी कि अगर तो ये फंस जाएंगे, क्योंकि किसी ने कोई थप्पड़ पर तो नहीं मारा होगा ना यार। आवाज लहजे की बात हो सकती है, और लहजा भी 2 आदमी का हो सकता है, ISI-MI का, कि लहजा उनका जो है वो सख्त हो सकता, महसूस होता होगा, इसलिए कि फौज का लहजा होता ही सख्त है। वो मुस्कुरा के भी मिलते तो हेलो हाउ और यो, तो वो तो लहजा उनका होता ही सख्त है ना। इसी तरह अगर हम लियारी चले जाए, मकरानी अगर कोई साहब हो, मकरानी जो बेहतरीन कौम भी है, तो वो अगर मिले, अरे भाई क्या है, तो आप बोले मारेगा क्या, मारेगा नहीं, वो मोहब्बत उसकी होती है, लेकिन लहजा उसका ऐसा है। लहजा आर्मी का तो फोर्सेस का लहजा ही अलग है ना, ठीक है।
تو وہ اگر اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ ہراساں ہے تو خیر الگ بات ہے. ویڈیو عزیز عاری صاحب، جب عدالت میں ہیئرنگ جاری تھی اس دوران وکلاء دلائل دے رہے تھے، جب پی ٹی آئی کے وکیل نعیم بخاری دلائل دے رہے تھے، اس دوران جسٹس اعجاز افضل نے یہ کہا کہ قطری خطوط بوگز ہیں یا ان کے حوالے سے بنائی گئی کہانی بوگز ہے. تو اس پر نعیم بخاری نے اپنے جواب میں کہا کہ دونوں بوگز ہیں. انہوں نے دونوں کو بوگز قرار دیا. انہوں نے کہا کہ قطری خطوط اور ورڈ شیٹ دونوں خود ساختہ اور بوگز ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ ان کے اس دلائل کے بعد اور پھر عدالت میں جو کہ جس طرح کا تاثر گیا ہے اور عدالت نے کہہ دیا ہے کہ قطری خطوط جو ہے ایک افسانہ ہے، عدالت نے ایک لفظ استعمال کیا جس میں قطری خطوط جو ہے وہ افسانہ قرار دیا ہے. تو یعنی قطر کا اور قطری خطوط کا یہاں پر کہانی یا افسانہ یا جو بھی ہے وہ ختم ہو گیا ہے. وہ تو سپریم کورٹ کی ہیئرنگ وہی ختم ہو چکا تھا جب اس کو وہاں فسانہ اور ردی کا ٹوکری میں ڈالنے کو کہا تھا ججز نے. لیکن اگر عزیز عاری صاحب ختم ہو گیا ہے تو کہا یہ جا رہا تھا کہ اگر قطر کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی بات ہے کہ یہ منی ٹریل جو پیش کر رہے ہیں وہ قطری خط پیش کر رہے ہیں کہ جناب یہ منی ٹریل ہے ہماری، بار بار قطری خط آگے آ رہا تھا. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی منی ٹریل پیش نہیں کر سکے. یعنی اگر قطری خط کا معاملہ ختم ہو گیا ہے تو پھر اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ بچا سکے. قطری خط سیکنڈ سٹیپ میں آتا ہے. پہلے سٹیپ میں آتا ہے جو یو اے کی حکومت نے دے دیا ہے. اصل جہاں سے پکچر وہاں سے جو تحقیقات ہو کر آئے ہیں، پکچر شروع ہوئی تھی کہ مل وہاں تھی، وہاں سے اسکریپ جدہ گیا، پھر جو پیسے آئے وہ قطر میں گئے. تو ابتدا تو یو اے سے ہوئی نا، ٹھیک ہے، وہیں سے فلاپ ہو گیا شو. تو قطری خط تو ویسے ہی بوگس ہو گیا. قطر نے قطری خط کو جو خط لکھ کے اس نے جواب بھی دیے، اس میں وہ فوٹو اسٹیٹ لگا کے بھیج سکتا تھا. اس کے بعد اس کو آگے کھینچنے کا ٹائم مل جاتا، لیکن اس نے تو اس کے ساتھ فوٹو کاپی بھی کوئی نہیں لگائی. میں تو کہا تھا پاکستان سے آ کے کسی علاقے سے فوٹو اسٹیٹ کرا لیتا، ڈمی آتی، ہلکی آتی، وہ چل بھی جاتی، اور پھر وہ ہیئرنگ ویئرنگ ہوتی ہے، 2 مہینے 3 مہینے کا ٹائم مل جاتا. لیکن یہ کہ وہ تھائی بوگس، تو اس کو عدالت نے تو ویسے ہی کہہ دیا. اب یہ جو فائٹ کر رہے ہیں، اعتراضات ڈال رہے ہیں، یہ عدالت کی مہربانی ہے، رحم دل عدالت ہے جو ان کو سن بھی رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ تینوں جو اپوزیشن کے پٹیشنر جو تھے جی، انہوں نے تو آج دیکھتے ہی دیکھتے اپنے دلائل نمٹا لیے، زیادہ بحث نہیں کی، نہ آرگومنٹ کیا، بلکہ بس ایک ہارڈ ایشو تھا، وہ تھا نعیم بخاری کا کہ میاں نواز شریف کو طلب کیا جائے، میں جرا کروں گا. ایک ایشو تھا، باقی کسی نے کچھ نہیں کہا اور نکل گئے. اب حکومتی خواجہ حارث صاحب جو ہیں، یہ میں خیال 4 5واں بینچ وکلا کا تشکیل لیا. اگر وہ پہلے والے ہوتے تو شاید وہ سمجھ بھی رہے ہوتے. ابھی نئے وکیل ہیں، انہوں نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، سب دیکھا ہوگا، پھر آئے ہوں گے. تو یہ وکلا بھی تبدیل کر رہے ہیں اتنی تیزی سے. اب خواجہ حارث صاحب آئے، یہ کل دلائل دیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ وقفے سے زیادہ چلیں گے. وقفے سے پہلے عدالتی وقفہ جو ہوتا ہے، جی اس سے پہلے دلائل مکمل ہو جائیں گے. ہاں، لیکن یہ کہ اس کے بعد جو ہے وہ ایک میڈیا گروپ، وہ اس کو بلایا گیا ہے نیب اور FBR والوں کو سپریم کورٹ میں. اس کے بعد میڈیا گروپ کو، ان کا بھی نمبر آئے گا کل. آج بھی آئے تھے، لیکن آج وہ میڈیا گروپ کے ساتھ پہنچ گئے تھے رپورٹر. 3 آج عدالت کی جو سماعت تھی اس کے 3 حصے تھے. پہلے جو ہے ظفر حجازی سے متعلق معاملہ نمٹایا گیا، پھر اس کے بعد نہیں، یہ تو اب کل بھی یہی ہوگا. تو ہو سکتا ہے کہ عدالت کل نمٹا دے. ٹھیک ہے، سزا وزا نہ دے دوسروں والوں کو. کل نمٹانے کے امکانات ہیں. ہاں، اور اس کے بعد یہ جو ابھی سماعت مزید طویل نہیں چلے گی، 4 دن اور چل سکتی ہے. میاں صاحب کی جو آ گئی ہے، اور یہ صرف میاں صاحب کی نہیں آئی ہے، آج 3 پٹیشنیں دائر ہوئی ہیں. ایک ہوئی ہے 2 سپریم کورٹ میں ہوئی ہے، ایک میاں صاحب کی، ایک ساکھدار صاحب کی، اور ہائی کورٹ میں ہوئی ہے عمران خان کی، شہباز شریف کی نائب کی. 3 ہوئی ہیں. تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر جو خواجہ حارث اپنے کمنٹس مکمل کرتے ہیں، پھر اپوزیشن کے وکلا بھی کچھ بولیں گے. اس کے بعد پھر یہ جو نکات ہیں یہ اب ڈسکس ہوں گے نا کل سے، تو اس پہ یہ جواب دیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں زیادہ جواب نہیں دیں گے، کیونکہ GIT کے پاس سب کچھ ہے، اور زیادہ ہوا تو پنڈورا باکس کھل جائے گا. والیوم 10 جسے کہتے ہیں، والیوم 10 کھل جائے گا. لیکن اگر والیوم 10 کھلتا ہے تو پھر مزید وقت لگے گا. والیوم 10 پر بات نہیں، سپریم کورٹ زیادہ سے زیادہ 2 دن 3 دن، یہ 2-3 مہینے یا 2-3 سال کا کیس نہیں ہے سپریم کورٹ کے پاس. سپریم کورٹ کو بھی پتہ ہے، اور جج صاحب نے خود کہا ہے، مقابل احترام محترم جج صاحب نے، کہ قوم کا اور عدالت کا وقت ضائع نہیں کریں، اور نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو جلد سے کریں، اور اسی لیے ٹھیک ہے، جلد نمٹائیں. اچھا عزیز صاحب، آپ نے جیسے کہا کہ کیسز جو ہے وہ ماضی میں جس طرح سے چلتے رہتے ہیں یا دیگر جو کیسز چلتے ہیں،
ایسا ہی ذکر کیا کہ کہا یہ جسٹس اعجاز افضل نے کہ شریف خاندان کے خلاف 1991 سے زیر التوا کچھ کیسز ہیں، جس پر جسٹس اعجاز الحسن کا کہنا تھا کہ کیسز میں لکھا ہے کہ تحقیقات ابھی جاری ہیں، جس کے بعد جواب میں نعیم بخاری نے کہا کہ تحقیقات کہاں جاری ہیں یہ نہیں بتایا گیا۔ نعیم بخاری نے جب یہ کہا کہ شریف خاندان کے خلاف 91 سے کیسز ہیں جو کہ زیر التوا ہیں، تو اس پر جسٹس اعجاز الحسن نے ان سے پوچھا کہ تحقیقات تو اس پر جاری ہیں۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ذرا ماضی کے جھروکوں میں آپ جائیں اور مجھے یہ بتائیں کہ جو کیسز ان کے خلاف چل رہے ہیں اس میں سے 91 سے جو چل رہے ہیں ان میں سے کچھ کیسز بچے ہوں گے جن پر جو ہے وہ تحقیقات ہو رہی ہوں گی کسی کونے میں دنیا کے؟ 25 کیسز تو نیب میں تھے، 25 کیسز کیا ہوا؟ تو بھائی آپ تو چیئرمین بھی اپنا لگا دیتے ہو، چاہے کوئی بھی ادارہ ہو، تو 4 سال 5 سال کی تو کہانی گئی نا، 5 سال کی 3 دفعہ وزیر اعظم بنے ہو، تو کس افسر کی مجال ہے جن کو آپ لگاؤ گے وہ آپ کی پیشی کریں گے؟ ٹھیک ہے نا، یہ ہوتا نہیں ہے۔ پیس پارٹی تو ہمیشہ ایک جملہ بولتی ہے، سندھ کا ہوتا تو لٹکا دیا جاتا، پنجاب کا ہے تو نکل گیا۔ تو یہ تو بات کچھ تاثر دوست بھی دکھائی دیتا ہے، لیکن اس دفعہ جو ہے عدالت بالکل نہ ادھر دیکھ رہی ہے نہ ادھر دیکھ رہی ہے، سیدھی چل رہی ہے، اور سیدھے چلتے چلتے بھی نظریں نیچے، یعنی کہ رحم دلی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ کہیں اسٹرکٹلی نہیں ہوئی ہے، کہیں کوئی ایسی بات نہیں کر رہی ہے جس سے کوئی ہرٹ ہو، بس وہ سیدھے چلے گئے، بہت رعایت دے رہے ہیں تاکہ کھڑے ہو کے آپ سیاسی شہید نہیں بن سکو، اور جیسے میاں صاحب نے آج فوج کو بھی لتڑ دیا، آئی ایس آئی کو لپیٹ دیا انہوں نے، اور فوج کو بھی لپیٹ دیا دانیال عزیز صاحب نے، کہ فاروق ستار اور اسفندیار یہ کہاں سے آ گئے، ان کو تو بلایا نہیں تھا، کس نے بھیجا ہے، یہ اپنا کام کر رہے ہیں، تو آرمی چیف کر رہے ہیں، آرمی چیف سب کو بھیج رہے ہیں، جاؤ 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 ادھر آصف غفور جو ڈی جی آئی وہ بھی کہہ رہے تم بھی جاؤ۔ ارے یار کیا مذاق کر رہا ہو، فوج کے پاس ان چیزوں کو سننے سمجھنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ فوج اس وقت انتہائی بہترین پوزیشن پر جو کام کر رہی ہے اس کو وہیں رہنے دو، اس کو مت چھیڑو، اور نہ فوج نے آنا ہے۔ میں صحیح بتا رہا ہوں، یہ جو بار بار کہتے ہیں نا ملک کی سلامتی خطرے میں، بھائی تم اڑ جاؤ گے تو ملک تباہ ہو جائے گا، ایٹم بم جو اندر رکھے ہیں وہ خود پھٹ جائیں گے، یا بھارت سے حملہ کراؤ گے، وہ افغانستان سے بم راکٹ لانچر پڑواؤ گے، کیا ہو جائے گا ملک کے اندر؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، ملک میں آپ ہٹ جاؤ گے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور کسی منصوبے میں بھی نا ایک کیل اوپر نیچے نہیں، جو کیل جہاں لگنی ہے اسکرو لگنا ہے وہیں لگے گا۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں جملے کو تبدیل کیا جائے نون لیگ کی سلامتی خطرے میں؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہ اپنی سلامتی خطرے میں جو ہوتی ہے نا، اپنی کرسی خطرے میں ہوتی ہے تو ملک کو خطرہ سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی ملک کے خطرے کو بچانے کے لیے فوج بیٹھی ہوئی ہے، اور اس نے ابھی تک بچایا ہے نا۔ راحیل شریف صاحب آئے نا، یہ جاوید قمر باجوہ آ رہے ہیں یہ اقتدار لینے، یار صاحب تو آتے ہی بول دو گے عامر ڈکٹیٹر، ابھی تو تم نے بینڈ بجا دیا فوج کا، ایس آئی کا، ایم آئی کا، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ اقتدار میں آ گئے، اچھا لاتے بھی خود ہو، مزے کی بات لاتے بھی خود ہیں نا، لاتے بھی خود ہیں۔ اب ایک چودھری نثار ڈیسنٹ آدمی، آنیسٹ آدمی، اور اس کے ساتھ 2-3 لوگ وہ کہہ رہے ہیں بھائی استعفیٰ دے دو یار، چلے جاؤ یار، لیکن مان ہی نہیں رہے۔ چودھری نثار اس وقت کوئی اگر استعفیٰ نہیں دیا جاتا ہے کوئی اسٹینڈ لینے کی پوزیشن میں ہے نہیں، وہ کیا کریں گے، وہ خاموشی بیٹھیں گے؟ وہ خاموش بیٹھیں گے، اور ہو سکتا ہے اگر وزارت داخلہ کو کہہ دیا فارورڈ بلاک؟ نہیں کوئی فارورڈ بلاک نہیں، وہ کہیں گے گرفتار کر لو۔ میں نے آپ سے 2 دن پہلے بھی سوال کیا تھا لیکن آپ نے کہا تھا کوئی فارورڈ بلاک نہیں بنتا، لیکن اب کی پوزیشن کے بعد، اب کی جو صورتحال آئی ہے اس کے بعد بھی کوئی فارورڈ بلاک؟ چودھری نثار اس نیچر کا آدمی نہیں ہے نا۔ اگر ایسا ہوتا، چودھری نثار کو بڑا اچھا موقع ملا تھا جب یہ 10 سال کا ایگریمنٹ کر کے باہر چودھری نثار کے علاوہ جو لوگ باقی ہیں وہ فارورڈ بلاک ان میں کیا ہے یار، ان میں کوئی ایسا ہے جو قیادت کر سکے گا؟ اچھا، کوئی قیادت کوئی نہیں کر سکتا، چودھری نثار تو کر سکتے ہیں، لیکن چودھری نثار کی نیت میں وہ چیز، فطرت میں وہ چیز شامل نہیں ہے ابھی تک۔ تو یہی ہے جو آدمی کی شخصیت ہے، آنیسٹ، کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، کرپشن کی بھی نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پہ ان کا داغ لگے، تو میں نہیں سمجھتا، اور وہ کم سے کم فارورڈ بلاک نواز شریف کے خلاف بنائیں گے، میں نہیں سمجھتا وہ قیادت کریں گے۔ ہاں ویسے ان کو قیادت دے دی جاتی تو شاید وہ بھی انکار کر دیتے، کہ آپ اقبال احسن کو بنا دو یا کسی کو بنا دو، شاید یہ بھی نہیں بنتے۔ جو چودھری نثار کی فطرت ہے نا، اور جو سیناریو دیکھ رہے تھے وہ شاید 1 سال کے لیے 6 مہینے کے لیے وہ بھی نہیں بنتے، لیکن چودھری نثار کے خلاف یہ کہ فارورڈ بلاک بنائیں گے، میں نہیں سمجھتا ابھی تک۔ ذرائع سے جو خبریں موصول ہوئی ہیں انہوں نے چودھری نثار نے یہ کہا تھا کہ میں نے ایک وزارت خارجہ تو مانگی تھی، آپ نے مجھے وہ نہیں دی، تو باقی یہ کہ وہ دل میں یہ بات جو ہے وہ لگی ہے کسی نہ کسی کونے میں۔ تو وہ انسان ہے نا، انسان کے اندر بہت ساری چیز ہوتی ہے، ایک چیز لٹک جاتی ہے، کوئی بھی ہو، میں ہوں، آپ ہوں، چودھری نثار ہو، میاں صاحب خود ہوں، یا شہباز شریف صاحب، وہ تو فطرت میں ہوتی ہے کہ کچھ لڑکتے ہیں، دیکھو یار مجھے کچھ نہیں کیا، میں نے پچھلے جب این آر او کر کے بھاگے تھے، میں راجہ ظفر اللہ، کلثوم نواز اور 4 آدمی 5 آدمی لڑ رہے تھے،
لیکن نہ مجھے وزارت پنجاب کی ملی، نہ پرائم منسٹر بنا، نہ وزیر خارجہ بنا، کچھ نہیں بنا. وزارت داخلہ دے دی گئی ہے اور اس میں وہ احسن طریقے سے کام کر رہے ہیں، تو وہ بھی تکلیف ہو رہی ہے. اور چودھری نثار اور میاں صاحب میں تو بہت عرصے سے گفتگو نہیں ہوتی تھی، ناراض رہتے تھے کیونکہ چودھری نثار سیدھا راستہ دکھاتے تھے اور میاں صاحب تھوڑا کٹ کے چلتے تھے، اس لیے وہاں پہ اسحاق ڈار سے اس لیے بات نہیں کرتے. مطلب یہ مشیر جو ہے وہ شروع سے ہی غلط رہے ہیں. یار درباری تو ہمیشہ مرواتے ہیں نا. اچھا، ہمیشہ درباری مرواتے. شروع سے ہی غلط رہے ہیں یعنی. کون؟ چودھری نثار؟ نہیں، مشیران تو شروع سے غلط ہے. پچھلے این آر او اٹھا کے دیکھ لو، جب اس میں یہ گئے تھے تو انہوں نے برمنگھم میں میاں صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یار قدم بڑھاؤ، نواز شریف پیچھے کوئی نہیں تھا، سب بھاگ گئے تھے، ابھی پھر مروائیں گے مشیران. تو اب کے ایک دفعہ دیکھو، چوٹ آدمی ایک دفعہ کھاتا ہے، مجھ جیسا آدمی چوٹ کھا لے یا کوئی اور آدمی کھا لے یا چھوٹا کونسلر کھا لے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو 2 دفعہ وزیر اعلیٰ اور وزیر خزانہ اور وزیر اعظم 3 دفعہ رہا ہو، وہ اگر یہ بلنڈر کر رہا ہو. لیکن کرسی چیز ایسی ہے نا، کرسی چیز ہی ایسی ہے کہ بھائی یہ تو ایسے نکل جاتی. یوسف رضا گیلانی تو چھوڑ کے چلے گئے تھے، انہوں نے تو اپیل نہیں کی تھی، وہ بھی اگر چاہتے چپکے رہتے. عزیز صاحب، دوران سماعت جسٹس اعجاز افضل نے استفسار کیا کہ کیا جے آئی ٹی دستاویزات کو ذرائع جانے بغیر درست قرار دیا جا سکتا ہے، تو جس پر نعیم بخاری نے یہ کہا کہ دستاویزات قانونی معاونت کے تحت جے آئی ٹی کو فراہم کی گئی ہیں. یہ تمام جو ہے وہ قانونی معاونت ہوئی ہے، پھر اس کے بعد جے آئی ٹی نے تمام دستاویزات فراہم کی ہیں. یعنی عدالت اپنا کام یہاں بھی پورا کر رہی ہے کہ نعیم بخاری سے یہ سوالات کیے جا رہے ہیں کہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے، حالانکہ جے آئی ٹی کی تشکیل جو ہے وہ خود عدالت کی جانب سے ہے، لیکن نعیم بخاری سے یہ سوالات کیے جا رہے ہیں، یعنی مخالف وکیل سے نون لیگ کے، کہ جناب یہ چیز جو فائنڈنگز آئی ہیں یہ کس طرح سے درست ہیں. تو اس پہ مطلب ایک چیز کو اتنا کنفرم کیا جا رہا ہے. پہلے ایک تو بنا دیا گیا 3 جب ججز نے انکار کیا تو ان کے لیے ایک جے آئی ٹی تشکیل دے دی گئی، پھر اس کے بعد بھی اب مزید کنفرم کرنے کے لیے اس کی بھی دلائل لیے جا رہے ہیں. تو اب بھی اگر میرا سوال یہ ہے کہ اب بھی اگر فیصلہ ان کے جب خلاف آتا ہے تو کیا نون لیگ کے پاس کوئی جواز باقی رہے گا چیخنے چلانے کے؟ اس کا آپ سے میں جواب لوں گا لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد.